अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वीडियो का जो सिलसिला शुरू किया गया है ये यूट्यूब पर लेसन इन कुरान के नाम से है और फेसबुक पर भी आपको मिलता है। उस सिलसिले में आज हम ईमानियात पर थोड़ी बहस करेंगे, ईमानियात के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा सीखेंगे। कहते हैं ईमान एक कदीमी इस्तिलाह है। इसका माने होता है सिद्क और एतमाद, यानी जिससे हम किसी बात की तस्दीक करते हैं, वो बात, वो कलमा, वो अल्फाज जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ की तस्दीक करते हैं उसे हम ईमान कहते हैं। चुनांचे जब किसी चीज़ को दिल के पूरे यकीन के साथ तस्लीम कर लिया जाए तो इसे ईमान कहा जाता है। इसकी असल खुदा पर ईमान है। खुदा पर ईमान का क्या तकाजा है? ईमान बिल्लाह जो है उसकी हकीकत है कि ये तकाजा करता है, इंसान से ये कहता है कि दिल की तस्दीक के साथ साथ इंसानों के कौल और उनके अमल को भी इस पर गवाही देना चाहिए। यानी ये जो उसने दिल से तस्दीक किया है, अल्लाह पर ईमान लाया है, तो अब ये तकाजा है कि इंसान का जो कौल है, इंसान का जो फ़ील है, वो इस पर गवाह हो। यानी उसके अमाल, उसके अक़वाल, जो कुछ वो कहता है, वो कुछ करता है, ये सब इस बात पर गवाही दें कि वो अल्लाह को पर ईमान रखता है और सिद्क़ दिल से ईमान रखता है। जैसे ईमान की तफसीलात में कुछ हदीसें जैसे आती हैं, ये बयान हुआ है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों, बुखारी और मुस्लिम। फिर फरमाया जो अल्लाह पर क़यामत के दिन ईमान रखता है उसे चाहिए कि हमसाया के साथ हुस्न सलूक करे, मेहमान की इज्जत करे, भलाई की बात करे या खामोश रहे। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। ये ईमान की हकीकत की तरफ ये इशारा है इन हदीस में। तो जब आप देखते हैं कि कुरान में ईमान के बाद अमल का जिक्र, एक तरह से उसका वजाहत आता है। ईमान है उसकी गवाही उसका अमल देगा। और कुरान की आयत सूरतुल इन्फाल आयत नंबर 2, 3, 4 में कहा गया है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरुल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अहले ईमान तो वही है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल हिल जाते हैं और जब उसकी आयतें सुनाई जाती हैं तो उनके ईमान बढ़ा देती हैं और वो हर मामले में अपने परवरदिगार पर ही भरोसा रखते हैं। फिर सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 15 ये कहती है कि मोमिन तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में न पड़े और अपने माल अपनी जान से अल्लाह की राह में जिहाद करे। यही सच्चे लोग हैं। कानून की निगाह में कानूनन अगर कोई फैसला किया जाए तो हर वो शख्स मोमिन है जो ज़बान से इस्लाम का इकरार करता है, लेकिन उसकी तस्दीक बिलक़ल्ब की यहाँ बात हो रही है कि ज़बान से उसने इस्लाम का इकरार कर लिया है, अब उसके आमाल, अपने आमाल से उसकी तस्दीक करे, उसको कन्फर्म करे, उसको वेरीफाई करे।
یہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے، جو سچا ایمان ہے۔ ویسے قانوناً مسلمانوں کے رجسٹر میں سب کا نام لکھ دیا جائے گا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں آیا ہے کہ اگر اپنے ایمان کو علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے اگر بڑھاتا رہتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سورہ انفال میں پڑھا ہے کہ ایمان والا تو وہی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے۔ اگر کوئی شخص علم اور عمل کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتا نہیں ہے اور اس کے تقاضے کے خلاف عمل کرے تو یہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، اب بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات بھی اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ حدیث میں جو آیا ہے یہ بخاری کی روایت ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ پھر بخاری کی اگلی روایت میں بھی آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بیٹے، اس کے باپ، دوسرے سب لوگ سے زیادہ اس کو زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ یہ اللہ رسول نے کہا جب تک میں اس سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان جب کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے مٹا دے، اگر ہمت نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں اسے برا سمجھے، لیکن اس کے بعد پھر ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ بھی روایت ہے مسلم کی، بہت مشہور حدیث ہے۔ ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل ایک دوسرے سے بالکل جٹے ہوئے، ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ملحق ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، جس طرح ایمان کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے، اسی طرح عمل کے ساتھ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے۔ کیونکہ نجات کے لیے ایمان اول شرط ہے۔ لیکن جو شخص عمل کرتا ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، یعنی جو مومن نہیں ہے، مسلم نہیں ہے، اور بہت سے اچھا عمل کر رہا ہے، بہت سی نیکیاں بھی کر رہا ہے کوشش دیکھنے میں، تو کہا اس کی مثال اس راکھ کی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا کر بالکل صاف کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اس کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس اس لائق نہیں رہے گا کہ اسے خدا کے حضور پیش کر سکیں۔ ان کی ساری کمائی وہاں خاک ہو جائے گی۔ یہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند تیز ہوا چل جائے، انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اس قرآن کی آیت سے، ان حدیث سے بھی لوگوں کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت سے لوگ غیر مسلم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو جان رکھیے جس طرح ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے تو کسی بھی عمل کو اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔
اگر کوئی شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہے کوئی نیک کام کرے تو آخرت کے دن صرف اسے اس کا وبال ملے گا، اس کا کوئی اجر اللہ کے ہاں اسے آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا صلہ دنیا میں ادا کر دیتا ہے، ان کی روزی میں، ان کے مال و دولت میں بڑھوتری کر دیتا ہے، تمام چیزیں دے دیتا ہے، اسے دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہ ایمان ہے جس کا تقاضا قرآن اپنے ماننے والوں سے کرتا ہے۔ اب ایمان کتنے طرح کے ہیں؟ بہت بچپن میں ہم نے پڑھایا گیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور روز جزا پر ایمان۔ اب اس میں ایمانیات آتی ہیں، یہ سب جو لوگ پہلی بات سن رہے ہیں، جو بچے اس کے پہلے ان کے گھروں میں یہ باتیں نہیں بتائی گئی ہیں، جان لیں کہ ایمان کیا ہے۔ تو ایمان کے بارے میں جو حدیث ہیں کہ جیسے بچپن میں یاد کرایا گیا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ایمان لایا میں اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ایمانیات بہت یاد کرائی گئی۔ اب ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان لایا میں اللہ پر۔ ابھی ہم نے سمجھا ایمان کیا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں ایمان کیا ہے تو ایمان سب سے پہلے کس پر ہے؟ ہمیں اللہ پر لانا ہے۔ اللہ کی پر ایمان کے ضمن میں اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء اور اس کے صفات پر ایمان۔ وہ سارے جہان کا پالنہار ہے، اس پر ایمان۔ وہ تمام عبادات کا مستحق ہے، اس پر ایمان۔ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر بیٹھا ہے، مستوی ہے، اس پر ایمان۔ کائنات کا ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اس پر ایمان۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر ایمان۔ اور تمام نام جو اللہ کے ہیں یہ اسی کے لائق ہیں، اور اس پر ایمان رکھنا۔ ایمان اس طرح رکھنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی ربوبیت پر ایمان کہ وہی رب ہے، وہی پالتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں روزی دے، روزی میں کمی کر دے، روزی بڑھا دے۔ تو پالن ہار جس سے آپ کہتے ہیں تو ہوتا رب ہے وہ۔ الوہیت کیا ہے کہ عبادت کا مستحق، پوجا کس کی جائے گی، رکوع کس کے آگے کریں گے، سجدہ کس کے آگے کریں گے، سر کس کے آگے جھکائیں گے، نیک اعمال کس کو خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ اگر نیک اعمال ہم کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی مرنے والے، کسی مردے کے خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ہر نیک اعمال صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے گا، اور یہ سارے نیک اعمال پھر جو اس کے ہیں عبادت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہر طرح کی عبادات کا جو مستحق ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی طرح جو ہم جانتے ہیں اللہ کے بہت سے نام ہیں، 99 نام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو اس کی کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہیں، جس کو قوتیں بتائی گئی ہیں کہ وہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ سزا دینے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ سب صرف اللہ ہی کی صفتیں ہیں، یہ کام کوئی اور دوسرا نہیں کرتا۔ ان سب پر ایمان لانا ہے۔ پھر ایمانیات کے دوسرے اسٹیپ پر ہے کہ فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے جو دے آر کریچرز آف دی اللہ،
یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بس انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اٹھایا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے حق ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کتابوں پر ایمان، کہ مختلف زمانے میں ڈیفرنٹ پیریڈز میں اللہ نے اپنے میسنجرز بھیجے ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں کے ذریعے بہت سی کتابیں نازل کی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہی نازل شدہ کتابیں ہیں۔ ان کے کچھ نام تو ہم جانتے ہیں، جیسے آپ کو جانتے ہیں تورا ہے جو جیوز جن کے پاس ہے، انجیل ہے جسے بائبل کہتے ہیں جو کرسچنز کی بک ہے، اسی طرح ہم جانتے ہیں زبور ڈیوڈ یعنی داؤد علیہ السلام پر ہے۔ یہ تمام اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، ہم ان سب کتابوں کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اتاری تھی۔ تو اسے ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخری کتاب جو القرآن ہے، القرآن کے آنے کے بعد سے یہ پچھلی تمام کتابیں اب منسوخ ہو گئی ہیں، اب موجودہ دور میں صرف قرآن کا حکم ہی چلے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ رسالت پر ایمان، پروفٹ کون ہے، پروفٹ یہ کون ہیں لوگ، یہ اللہ کے میسنجر ہیں۔ اللہ اپنے احکامات، اپنے آرڈرز نبی کے ذریعے انسانوں میں سے کسی شخص کو وہ اپنا میسنجر چن لیتا ہے، جسے ہم نبی رسول کہتے ہیں، اس کے ذریعے انسانوں تک اپنے احکامات پہنچاتا ہے تاکہ انسان اس کی پیروی کرے۔ تو یہ رسول جو ہے، یہ ذریعہ بنتا ہے اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانے کا، یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اور ایمانیات میں نئے بچے جان لیں کہ سب سے پہلے اللہ نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلے رسول آئے وہ نوح تھے، نوح علیہ السلام تھے، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ اس کے علاوہ تمام انبیاء کا نام قرآن میں ہے، اب بہت کے نام قرآن میں نہیں ہے۔ اینڈ پینلٹیمیٹ، آخری کے پہلے یوم آخرت پر ایمان، آخرت پر یہ ایمان کہ انسان جو ہے موت کے بعد، قبر کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے بارے میں حدیثیں بتائی گئی ہیں کہ اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تقدیر پر ایمان کہ اللہ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے، جسے اس نے اپنی ایک لوح محفوظ ہے، اللہ کے پاس جو کتاب اس میں لکھ رکھا ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات اور صفات میں ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ایمانیات ہیں۔ تو یہ بریف میں اسے بتایا کہ ایمانیات کے بارے میں ایمان کیا ہے، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کی گواہی۔ اعمال ایسا ہو انسان کا کہ ثابت کرے کہ اس نے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ تب ہوگا جب اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر وہ عمل کرے گا، اللہ کے جو فرائض ہیں انہیں پورا کرے گا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا۔ تو ایمانیات کی یہ جسٹ ہے، یہ تھوڑی سی ہم نے بریف آپ کو بتائی ہے کہ یہ ایمان کیا ہے اور کن کن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ ان باتوں کو اپنے بچوں کو سمجھا سکیں گے اور لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین۔